नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल-हुब्बु मोहब्बत। मोहब्बत कहते हैं किसी चीज़ की तरफ माइल होना। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा था खैर ख्वाही, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दीन किस चीज़ का नाम है? खैर ख्वाही का नाम है। और ये खैर ख्वाही कैसे आती है? कैसे आप अल्लाह की मखलूक के साथ खैर ख्वाही कर सकते हैं, उसकी किताब के साथ खैर ख्वाही कर सकते हैं? वो हदीस पढ़ी थी ना कि दीन नाम है खैर ख्वाही का। खैर ख्वाही किसके साथ? अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ, उसकी मखलूक के साथ, उसकी किताब के साथ। तो अब इन सब चीज़ों के साथ खैर ख्वाही कैसे हो सकती है? जब दिल में मोहब्बत होगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी, तब हम इन चीज़ों के साथ खैर ख्वाही कर सकते हैं ना। तो दीन नाम है खैर ख्वाही का, और खैर ख्वाही कैसे आती है? जब दिल में मोहब्बत होती है। और मोमिनीन किसकी मोहब्बत में शदीद होते हैं? मोमिनीन के दिल में किसकी मोहब्बत होती है? सबसे ऊपर किसकी मोहब्बत होती है? अल्लाह की और उसके रसूल की। जैसे कुरान में आता है ना, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ईमान वाले जो होते हैं ना, वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। जो मोहब्बत के लेवल में सबसे ऊपर वाला लेवल होता है ना, वो किसका होता है उनके दिलों में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होता है। तो दीन का काम, चाहे फिर वो दीन का काम है, चाहे इबादत है, चाहे वो कोई भी अमल है, क्या तलब करता है? मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, उसके लिए अल्लाह की इबादत मुश्किल ही नहीं होगी। वो तो इंतज़ार करता है ना अल्लाह की इबादत का। इसी तरह नेक अमाल का, कि कोई मौका मिले वो नेक अमाल कर ले। तो नमाज हो, रोज़ा हो, सदका हो, खैरात हो, कोई भी अमल, नेक काम हो, कुरान से ताल्लुक़ बनाना हो, दीन की खिदमत करना हो, ये सब मोहब्बत के बग़ैर क्या है? बोझ हो जाते हैं इंसान पे। अगर इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तो वो नमाज़ पढ़ेगा तो उसमें कोई खुशू नहीं होगा। वो ऐसे जैसे सर से उतार है, कोई एक ज़िम्मेदारी है जिसको वो पूरा कर रहा है बस। जैसे कौन थे? मुनाफिकीन। मुनाफिकीन को अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं थी। वो किस लिए पढ़ते थे? दिखावे के लिए पढ़ते थे ना, कि पता चले कि हम भी क्या हैं? मुसलमान हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह सदका खैरात भी उन पर क्या होता था? जैसे तावान होता है, जैसे कोई बोझ है। क्यों? क्योंकि दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। तो किसी से कोई काम करवाना हो, उसे उसकी मोहब्बत, उसके दिल में उसकी चीज़ की मोहब्बत डाल दी जाए, वो काम आसान हो जाता है। ऐसे ही है ना, कहते हैं ना, जब लगन लग जाए फिर काम आसान हो जाता है। अब बच्चों को हमें क्यों कहना पड़ता है नमाज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डांट के कहना पड़ता है, ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है? वजह क्या है? मोहब्बत नहीं है। उस तरह से अल्लाह की मोहब्बत अभी दिलों में आई नहीं है। तो जब दिल में मोहब्बत आ जाती है तो फिर काम आसान हो जाता है। इसलिए छोटे जी खुद ही अल्लाह की तरफ से होता है कि बच्चे में जब हदायत कहते हैं अल्लाह दे, हम तो कह के भी अल्लाह चलो थक जाता है बच्चे, एक नमाज पढ़ी दूसरी थोड़ा जिद करने लग गया, या माँ को अपना फर्ज पूरा करती है। तो ये फिर कहते हैं जब अल्लाह ही हदायत देता, अपने खुद ही बच्चों ने, जैसे मेरा एक तो माशाल्लाह मियाँ कोई देख ले, तो मैं बच्चों को कहती हूँ माशाल्लाह पढ़ती हैं, जो जो नमाज कोई रह भी जाती है, फिर मैं गुस्से में होती हूँ, तो गुस्से में भी हमें इतना नहीं गुस्सा कर सकते। से अभी बात की गई ना कि मोहब्बत नहीं है तो वो काम मुश्किल हो जाता है। अब बच्चों के लिए नमाज़ पढ़ना क्यों मुश्किल है? कि अल्लाह ताला के दिलों में वैसी मोहब्बत नहीं आई। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को लेके बैठें, अल्लाह ताला की पहचान करवाएं, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है। फिर वो कुरान के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए। और वो कैसे हो सकती है? जब माँ को खुद शऊर होगा, माँ को खुद इल्म होगा, जन्नत का शौक़ दिला के, फिर दुनिया की नेमतें जो अल्लाह ताला ने दी हैं उनकी तरफ से अल्लाह ताला की तरफ वो दिखा के कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमत दी है। अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। पलट कर हमारा भी फ़र्ज़ है ना कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला के लिए कुछ करें।
تو कह रही थी कि मम्मा जन्नत में जो है ना वो एक ऐसी शॉप होगी कि आप अब देखिए जो अल्लाह को पहचान लेता है ना वो अल्लाह को नहीं छोड़ता फिर, लेकिन और दूसरी तरफ जो दुनिया को पहचान लेता है वो दुनिया को छोड़ देता है। दोनों चीज़ें मुख्तलिफ है ना। जैसे जैसे आप अल्लाह को पहचानते जाते हैं, अल्लाह का तारुफ करते जाते हैं, जैसे हमने दौरा कुरान किया था, कुरान पढ़ रहे थे हम, तो जैसे जैसे हम अल्लाह को पहचान रहे थे कुरान के ज़रिए मोहब्बत का लेवल बढ़ रहा था और अल्लाह के मज़ीद करीब हो रहे थे, तो फिर क्या दिल करता था अब अल्लाह को छोड़ना नहीं, अल्लाह के रास्ते को छोड़ना नहीं है। सही बात है, दुनिया छूट लेकिन जैसे जैसे दुनिया की आपको पहचान होने लगती है आप दुनिया से बेरगबत होना शुरू हो जाते हैं। बस लगाई जो साफ चीज जानी उसमें दर्शन। बिल्कुल। इसी तरह पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल हो ही नहीं सकता जब तक कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं होगी। अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी तो हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, नेक अमाल नहीं कर सकते, अपने रब को राज़ी नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश भी करेंगे इबादत तो वो बेरूह होगी। अब क्या चीज़ बताती है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है? कैसे पता चलेगा कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है? आपका दिल करेगा नमाज बिल्कुल, आपका नमाज में दिल लगेगा। बिल्कुल आपका नमाज में दिल लगेगा। आप एक नमाज पढ़ लेंगे और आप दूसरी का इंतज़ार करेंगे, आपको नमाज में सुकून मैसर होगा। इसी तरह जो ऐसी अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें होती हैं उनमें आपका दिल लगता है, आपको सुकून मिलता है, आपका दौड़ के जाने का दिल करता है, आप इंतज़ार में होते हैं, आप मौके की तलाश में होते हैं कि कहाँ से मुझे आवाज़ आए, कहाँ अल्लाह के दीन की मजलिस हो रही है, मैं वहाँ जाऊँ। फिर ज़िक्र में आपको खुशी महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। आप कोई भी फारिग वक्त आपका आप तलाश में होते हैं अपने किसी फारिग वक्त की कि सही बात है, मैं उसमें अल्लाह के साथ बातें करूँगी, मैं उसमें अल्लाह का ज़िक्र करूँगी, मैं उसमें कुरान पढ़ूँगी। और फिर जिसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है फिर बाकी शौक़ कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे दुनियावी शौक़ जो होते हैं वो उनका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। 100% बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ मैं जब से माशाल्लाह हज करके यहाँ दस छूट गई मेरी छूट जाती हैं बिल्कुल। मैं मेरी रौनक गहमा जो अल्लाह की तरफ लग जाता है उसके दुनिया छोड़ वो उसका दिल ही नहीं लगता। से भरी जिंदगी वो मेरी वो थी, आज के बाद मैंने वो छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता मेरे फैंसी ड्रेस, मुझे नहीं पता मेरे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े टैचियों में भरे पड़े, मेरा दिल ही नहीं करता। दिल ही नहीं माशाल्लाह करता। नियत की है उस दिन का मैंने आज के बाद वो ये उतारा नहीं है। बिल्कुल मैं अल्हम्दुलिल्लाह। गरम सूट पहन के ना ऊपर से कोट पहनूं, लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा। नहीं मैंने ये शुरू किया ऊपर से पहन लेती हूँ, अल्लाह नहीं खुद मेरा दिल ही नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र मैं यही सोचती मैं इस तरह के बनाऊंगा और ज्यादा सलवाऊं, सूट नहीं सिलवाने, अब ये बनाऊंगी। ये बनवा तो देखे ना शौक बदल जाते वो हैं बदले। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है फिर आपके शौक बदल जाते हैं। इतनी करती थी जिंदगी दे सब कुछ। आमीन। और फिर देखिए लोग भी वही अच्छे लगते हैं जो अल्लाह से जुड़े होते हैं, उन्हीं के पास आपका बैठने का दिल करता है। ये निशानियां हैं कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई है। आपको उन अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग अच्छे लगने लगते हैं, उनके साथ बैठना आपको अच्छा लगता है। दुनियादारों से दिल उठने लगता है, उनके पास बैठना आपको अच्छा नहीं लगता, आपको सुकून नहीं मिलता वहाँ पे। तो ये अलामात हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई मेरे दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत है। और फिर अल्लाह से मोहब्बत का सबसे बराह रास्त नतीजा क्या होता है कि अल्लाह की किताब से इंसान को मोहब्बत हो जाती है। और वो अल्लाह की किताब कौन सी किताब है? कुरान। कुरान से इंसान को मोहब्बत हो जाती है। अब देखिए मोहब्बत में फिर क्या होता है, इंसान क्या बन जाता है? गुलाम बन जाता है। वो सुना ना जोरू का गुलाम कहते हैं ये तो बीवी का गुलाम ही है, हाँ, या ये तो पैसे का गुलाम ही है, हाँ? ये तो पैसे का पुजारी है। तो जिसको इसी तरह अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है फिर वो अल्लाह का गुलाम बन जाता है। और सही मायनों में बंदा कौन है? गुलाम ही है। फिर इसी तरह जब अल्लाह से मोहब्बत होती है तो उन कामों से भी मोहब्बत होती है जो अल्लाह को महबूब होते हैं। फिर इंसान तलाश में होता है, इल्म वालों से पूछता है कौन से ऐसे काम हैं जो मैं करूं तो मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं। क्योंकि दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है ना, फिर दिल करता है अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे। फिर हम इल्म वालों से पूछते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो मैं करूं तो अल्लाह का महबूब बन जाऊं। फिर इसी तरह ऐसे वो लोग जो अल्लाह के महबूब होते हैं उनसे भी इंसान को मोहब्बत हो जाती है। जैसे कुरान में आता है अल्लाह किन किन लोगों से मोहब्बत करता है? वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, युहिब्बुत तव्वाबीन,
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک صاف رہنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قرآن میں آتے ہیں نا، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایسے سارے لوگ جو متقین ہوتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوتے ہیں، جن کی دوڑ مسجد کی طرف لگی ہوتی ہے، جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، جن کا دل قرآن کے ساتھ لگا ہوتا ہے، پھر آپ کو بھی ویسے لوگوں سے محبت ہونے لگتی ہے، وہ پیارے لگنے لگتے ہیں، ان کے پاس آپ کو بیٹھنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس کی علامت ہے کہ آپ کو بھی اللہ سے محبت ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ حشر میں اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں بہترین مثال پیش کر دی۔ وہ کس کی مثال ہے؟ انصار اور مہاجرین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، وہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنی ہی شدید ضرورت کیوں نہ ہو۔ یہ کون تھے؟ انصار تھے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ان کی تعریف کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو اللہ والوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انصار نے کیا مثال پیش کی تھی؟ کیسی خوبصورت مثال پیش کی تھی، کیسے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنے دلوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے کہا ایک میں رکھ لیتا ہوں، ایک تم رکھ لو، یہ میرا اتنا کاروبار ہے، یہ آدھا تمہارا آدھا میرا ہے۔ ایسا جذبہ یہ کس چیز نے ان کو اتنے بڑے کام کے لیے آمادہ کر دیا کہ وہ اپنی ہر چیز بانٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا گھر، اپنا بار، ہر چیز۔ کیا تھا؟ کس وجہ سے تیار ہو گئے تھے بتائیں؟ اللہ کی محبت تھی دل میں، اللہ کے دین کی محبت تھی۔ اس لیے جو اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے آنے والے تھے، انہوں نے ان کو اس طرح سے ویلکم کیا کہ تم اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو، ہم سب کچھ اپنا تم پر لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس درجے کی خیر خواہی محبت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ آ سکتی ہے یہ خیر خواہی اسی دل میں آ سکتی ہے جس دل میں اللہ کی بے انتہا محبت ہوگی۔ وہی اللہ کی مخلوق سے ایسی محبت کر سکتا ہے، وہی اللہ کی مخلوق پر ایسے خرچ کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہے، اس میں سے اتنا آپ نے دے دیا۔ ایک یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ کیسے کہ وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کوئی شخص آیا، وہ بھوکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام پہنچایا، لیکن کسی کے گھر کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ پھر ایک انصار صحابہ آئے اور کیا بولنے لگے کہ میں اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اور جب وہ اپنے گھر گئے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے، تو بیوی نے کیا کہا؟ صرف اتنا کھانا ہے کہ جو صرف بچے کھا سکتے ہیں۔ تو ان صحابی نے کیا کہا؟ ایسا کرو تم بچوں کو بھوکا سلا دو اور جب مہمان کے آگے کھانا رکھو نا تو دیا بجھا دینا، تو اندھیرے میں ایسا لگے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں تعریف کی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے کہ واقعی جس کو لگن لگ جائے، واقعی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ آج ہم اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی ویسی محبت نہیں ہے، اس لیول کی۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ ایمان کی محبت کی وجہ سے تھا۔
اور کیا بات کی جا رہی ہے، جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک بھی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. یعنی مہاجرین پر کچھ خرچ کیا بھی جائے، یعنی اللہ کے رسول بھی کچھ خرچ کریں، تو یہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں اور خود اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ سب کس کی وجہ سے تھا؟ ایمان کی وجہ سے تھا، اللہ کی محبت کی وجہ سے تھا، دینداری کی وجہ سے تھا. دین نام ہی کس کا ہے؟ خیر خواہی کا. اس دل میں دین ہی نہیں جو دل دوسرے کے لیے تڑپے ہی نہ، جو دوسرے کی تکلیف کو اس طرح سے محسوس ہی نہ کرے جیسا کہ اپنے اوپر تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اپنی کسی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو حقیقتاً دین والے رشتے ایسے خوبصورت ہوتے ہیں. آج دیکھیں دنیا داری والے رشتے کیسے ہیں، لوگ اپنی غرض کے لیے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جہاں دین اور ایمان کی بات آتی ہے، دینداری والے رشتے ہیں وہ اپنی جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ دینداری کے رشتے کی جو مثال ہے، محبت کی مثال ہے، وہ ماں کے رشتے سے سمجھ سکتے ہیں ہم. جیسے ماں کہتی ہے نا، ترجیح دیتی ہے نا، اپنی ذات پر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی ہے، خود بھوکی بھی ہوتی ہے ہاں، لیکن کچھ پڑا ہے کھانے کو، بچے نے کھانے بیٹھی ہے، بچے نے مانگ لیا، کیا کرتی ہے؟ یہ نہیں کہتی کہ میں اپنا پیٹ بھر لوں. ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو دے دیتی ہے، کوئی بات نہیں میرا بچہ کھا لے. ہر چیز میں یہی سوچتی ہے نا، کپڑوں کی باری ہو، کسی کی چیز کی باری ہو، کہتی ہے اپنے بچوں کا پورا کر دیتی ہے، خود کی قربانی دے دیتی ہے، اپنی ذات پر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی ہے. تو اسی طرح جو دین والا ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. قال اللہ تعالی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس روز کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں، لیکن جو متقین ہوں گے وہ وہاں بھی ایک دوسرے کی دوست ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. اور کہاں ہوں گے؟ اللہ کے سائے تلے ہوں گے، جو آگے احادیث میں آ رہا ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامۃ این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری تعظیم کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کون ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. قیامت کا روز سورج سوا نیزے پہ ہر کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر کوئی شیلٹر ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہیں کوئی سایہ مل جائے. ایسے ہی ہوتے نا، شدید دھوپ ہو تو آپ کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا بھی سایہ مل جائے تو آپ کو کتنا سکون ہوتا ہے. تو جو ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے یا اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ سب آ جائیں میرے سائے کے نیچے. کتنا بڑا آنر دیا جائے گا ان کو. تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی محبت اللہ کی خاطر ہے؟ جب ہم اپنی ترجیحات کو کنٹرول کر کے وہ دوسروں کو بالکل شاباش. اور جب آپ کو کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، آپ کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، آپ بغیر غرض کے کرتے ہیں. شاباش، آپ بغیر غرض کے کرتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ اچھا آج میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں کل یہ میری یہ نیت نہیں ہوتی. آپ نے کی کس لیے کی؟ انسانیت، اللہ کی مخلوق ہے، مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے. اللہ کی مخلوق سمجھ کے ان سے محبت کی اور ان سے بدلے میں کیا شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھی. بعض اوقات ہوتا ہے ہم ان سے بدلے میں کوئی بڑی چیز نہیں مانگتے، ہاں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اچھا دیکھو اس نے مجھے تھینک یو بھی نہیں بولا،
کم از کم شکریہ تو بولتا نا. صحیح ہوتا ہے. میں نے کون سا اس سے کوئی کام کر لینا تھا, اتنا بڑا میں نے اس پہ احسان کیا, اتنی اس کی ہیلپ کی, اس نے مجھے شکریہ بھی نہیں بولا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں توقع تھی, ہم نے امید رکھی, ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ مجھے شکریہ بولے. پر آج کل لوگ بدنحال بھی بڑے ہیں. ہاں وہ ان کا معاملہ. ہاں دیکھیں, جہاں دوسرے سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی, وہاں دین نے یہ مینرز بھی سکھائے ہیں کہ آپ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرو. یعنی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے, کوئی بھلائی کرتا ہے, تو آپ اس کے شکر گزار ہوں. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے اس اسباب کی صورت میں اس بندے کو یا اس چیز کو آپ کے پاس بھیجا, پھر اس بندے کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی مینر سکھائے. ہاں لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو مومن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس نے کس کے لیے کیا ہوتا ہے, اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے. ان ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. رواہ ابو داؤد. کتنی خوبصورت حدیث ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا, اور جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا, تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اللہ کے لیے محبت رکھی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا, تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی اللہ کی مخلوق سے محبت کی تو کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی خاطر. کوئی شکریہ نہیں چاہیے, کوئی تعریف نہیں چاہیے, کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی دوسرے سے. اور اگر کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے. اس سے بغض رکھا جو اللہ کا دشمن تھا, جو اللہ کے دین کا دشمن تھا. اور جس نے اللہ کے لیے دیا, یعنی جب بھی دیا کس کی خاطر دیا؟ اللہ کے لیے دیا. آپ کہیں بھی خرچ کرتے ہیں تو کیا سوچ کے کیا کریں کہ اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے روکا. اللہ کے لیے روکنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کرنے سے روک لیا. جیسے مومن کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے نا, وہ اللہ کے لیے ہر جگہ جہاں بھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے خرچ کرتا چلا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی دیکھا یہ جگہ کیا ہے؟ اسراف ہے, یہاں خرچ کرنا اسراف میں آتا ہے, یہاں خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے, یا یہاں میں خرچ کروں گی تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے, پھر وہاں وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. تو جس نے یہ چیز اپنا لی اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن سراپا الفت ہے. مومن سراپا الفت ہے, اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے. مومن سراپا الفت ہے کا کیا مطلب ہے؟ محبت سے بھرپور. یعنی مومن محبت کیا جاتا ہے. مومن ایسی خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ ایسا خوبصورت انسان ہوتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ اس کے ماتھے پہ کوئی مومن کا ٹیگ لگا ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے اندر ایسی صفات ہوتی ہیں, وہ ایسی صفات کا مالک ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ خود اس سے محبت کرتے ہیں. اس کا بولنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے, وہ اسمائلنگ فیس ہوتا ہے, اس کا اخلاق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں, خود بخود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو مومن کیسا ہوتا ہے کہ اس سے پھر محبت کی جاتی ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو مومن سراپا الفت ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں, ایسا اچھا اخلاق ہوتا ہے, ایسا دیندار ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ کسی انسان کا اخلاق بہت اچھا ہے, اس کے معاملات بہت اچھے ہیں, اس کا رویہ بہت اچھا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا گیا کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ سراپا الفت ہوتا ہے.
اس سے محبت کی بھی جاتی ہے اور وہ محبت بانٹتا بھی ہے. وہ خود بھی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر محبت کیسے ملتی ہے؟ مانگنے سے ملتی ہے محبت. آپ کسی سے کہیں تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، ہاں، وہ کر لے گا محبت. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. ہاں. آپ کی عادات، آپ کا جو بالکل. طریقے اس سے تو محبت پتہ کیا چلا، محبت دینے سے آتی ہے. تو مومن کیا ہوتا ہے، وہ محبت بانٹتا ہے تو پلٹ کے اس کو محبتیں ملتی ہیں. اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے. کیا فرمایا کہ اس انسان میں، اس کا مطلب ہے کوئی خیر ہی نہیں ہے جو نہ محبت دے رہا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کر رہا. تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ جو دوسروں میں محبتیں بانٹتا ہے اور سمیٹتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ. رواہ البخاری. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے والد اولاد، یعنی اس کے ماں باپ اور اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں اپنی اولاد اور والدین سے بڑھ کر. کیسے اس کی عملی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بالکل. ایک طرف ہے آپ کی اولاد کی ڈیمانڈ، ایک طرف ہے آپ کے نبی کی سنت، ایک طرف ہے آپ کے شوہر کا حکم یا والد کا حکم یا والدہ کا حکم، ایک طرف ہے آپ کے نبی کا حکم. اور والد کا حکم جو ہے وہ نبی کے حکم کے خلاف جا رہا ہے. تو آپ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ کہ اس وقت آپ کی وہ محبت کٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اور کون سی محبت غالب آنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کہ آپ اس وقت کون سا حکم مانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے. یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب رشتوں سے اوپر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تبھی اوپر ہو سکتی ہے جب دل میں کس کی محبت ہوگی؟ اللہ کی محبت ہوگی، پھر اللہ کے رسول کی محبت ہوگی. عن ابی موسیٰ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب. رواہ البخاری. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے ملاقات نہیں کر سکا ہے. آپ سے نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، ہمیں صحابہ سے کتنی محبت ہے. ہم جب پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا دل کرتا ہے ان کو دیکھنے کو. اسی طرح صحابیات سے، ازواج مطہرات سے جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی محبت دل میں آتی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان کے دور میں ہوتے، ہم بھی ان کو دیکھتے، ان کے ساتھ بیٹھتے. تو کیا فرمایا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے ملاقات نہیں کر سکا. آپ سے نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر دیں گے. کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ وہ سب جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے. ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن کیا قیامت کی روز سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے. اسی طرح کچھ ایسے دیندار لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا. کتنے اسکالرز ایسے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن بہت دور ہیں. ہمارا دل کرتا ہے، جیسے اساتذہ کو لے لیں، جب وہ آتی ہیں تو کیسے لوگ تڑپتے ہیں کہ ہماری ان سے ملاقات ہو جائے، ہم ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، کچھ بات چیت کریں. محبت ہے نا دل میں دیندار لوگوں کی. تو کیا فرمایا گیا کہ قیامت کے روز اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ اکٹھا کر دے گا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا
کہ اللہ سے محبت کرنے والے اگر ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے تو قیامت کے روز اللہ ان سب کو کیا کر دے گا؟ جمع کر دے گا۔ اور پھر پچھلی حدیث میں بھی کیا پڑھا ہم نے کہ اللہ کے سائے تلے وہ سب لوگ کہاں ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے۔ عن انس بن مالک قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعدت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اکثر ہمارے دل میں بھی یہ سوال آتا ہے نا کہ قیامت کب ہوگی۔ جب اس شخص نے ایسے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کا اتنا انتظار ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے قیامت کے لیے صرف یہ تیاری کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سے نے فرمایا، تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے۔ کس بات سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ ہوگے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگے، بے شک تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ اب اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یہ قدرتی بات ہے نا کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کی طرح ڈھلنے لگتے ہیں، اس کی طرح کھانے کا سٹائل آپ کا اس کے جیسا ہو جاتا ہے، پہننے کا سٹائل اس کے جیسا ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے۔ محبت میں یہی ہوتا ہے نا، آپ وہ نہیں کرتے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کا محبوب ہوتا ہے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ وہ کرتے ہیں جو اس کو اچھا لگتا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی انسان بدلنے لگتا ہے۔ تو واقعی اگر سچی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انسان پھر اپنے آپ کو ان کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے آپ کا دوست دنیا دار ہے تو آپ بھی دنیا دار ہی ہوں گے، آپ کا دوست دیندار ہے تو آپ بھی دیندار ہوں گے۔ ایسے جیسے آپ کا دوست ہے آپ بھی ویسے ہی ہوں گے، کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے تو صحبت کا کیا اثر آتا ہے نا، آٹومیٹکلی ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ کا دوست دنیا دار ہے تو آپ دیکھتے ہیں اچھا اس نے یہ بنایا، یہ ایسے کپڑے لیے، ایسا ہینڈ بیگ لیا، ایسے جوتے لیے، میں بھی ایسے، مجھے بھی ایسا لینا ہے، مجھے بھی ایسا کرنا ہے، اس نے ایسے گھر سے جایا، مجھے بھی ایسا گھر سے جانا۔ اگر آپ کا دوست دیندار ہے، نمازوں میں خوشبو ہے، اس کی قرآن سے تعلق اس کا جڑا ہوا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کا بھی دل کرتا ہے اچھا یہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، میں بھی نماز پڑھوں، یہ کتنا اللہ کے قریب ہے، میں بھی اس کی طرح اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو آٹومیٹکلی وہ اثر آپ پر چڑھنے لگتا ہے۔ جیسے ہم یہاں بھی مل کر بیٹھتے ہیں، جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ میں سے کوئی اپنی بات بتاتا ہے نا کہ میں نماز ایسے پڑھتی ہوں یا میں یہ والی نیکی کا کام ایسے کرتی ہوں، تو دوسروں کے اندر باقیوں کے اندر بھی وہ ایک لہر دوڑتی ہے کہ اچھا ہاں مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، میں بھی ایسے اللہ کے قریب ہو سکتی ہوں۔ وہ بھی ایک صدقہ جاری ہو جاتا ہے، بالکل، جو بات آپ کو بھی فالو کر کے اس کو سیکھے اور سیکھے، کرے۔ بالکل۔ یہ بڑی اچھی تو کیا کہ پھر دوست بہت معنی رکھتے ہیں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں، دیندار لوگوں سے دوستی کریں، کیونکہ قیامت کے دن یہی دوستیاں کام آئیں گی۔ وہ آیت میں آپ نے پیچھے کیا پڑھا ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، باقی سب ایک دوسرے کو بلیم کریں گے۔ وہ قرآن میں پڑھا تھا نا آپ نے
کہ پہلی جماعت اگلی جماعت کو لعنت کر رہی ہوگی کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، اس لیے تمہارے پیچھے ہم چلے تھے جہنم میں آگے۔ تو متقین کے علاوہ باقی سب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ عن المقدام ابن معدی قرب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، رواہ ابو داؤد۔ سیدنا مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو تو پھر کیا چاہیے کہ اس کو بتاؤ کہ تم اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ آپ دل پہ ہی رکھیں، چھپا کے رکھیں، دوسرے کو کیا پتا آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تود اثنان فی اللہ جل وعز او فی الاسلام فیفرق بینہما اول ذنب یحدثہ احدہما، رواہ البخاری۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص اللہ کے لیے یا اسلام کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی کا گناہ ان کے درمیان علیحدگی کر دیتا ہے۔ دونوں لوگ دین کی طرف جا رہے تھے، دین کے راستے میں دوست بنے، دین کی طرف لگے ہوئے تھے، نیکیوں میں دوڑ لگائی ہوئی تھی، اچانک سے ایک نے نافرمانی والا راستہ پھر سے چن لیا، تو آٹومیٹکلی جدائی ہوگی نا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی ترجیحات الگ ہوگی، دونوں کی سوچ الگ ہوگی۔ اب اس کا دل لگتا ہے نافرمانی میں، اس کا دل لگتا ہے اللہ کی یاد میں، اس کا دل لگتا ہے نیک اعمال میں، تو علیحدگی تو آٹومیٹکلی ہوگی۔ تو کیونکہ محبت اللہ کے لیے ہوتی تھی، تو اس لیے جب دوسرے انسان نے نافرمانی والا راستہ چن لیا تو علیحدگی ہوگی۔ تو ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو کیسے چیک کریں گے؟ یہ سب احادیث اور یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، یہ پڑھ کر ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور وہ والی محبت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کی اللہ قرآن میں تعریف کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہی سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی محبت کے جو دلوں میں لیول ہوتے ہیں نا، وہ سب سے اوپر والا لیول ان کے دلوں میں کس کا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ اپنی اولاد سے، اپنے شوہر سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ محبت اللہ کے لیے ہی ہے؟ کہ جب بچوں کی کام کہہ رہے ہوں اور نماز کا ٹائم ہو تو بچوں کو ہم سمجھا کے پہلے نماز کریں۔ اور جیسے وہ حدیث بھی ہے نا کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو ہمارے درمیان سے ایسے اٹھ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، گھر والوں میں بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے پکار آئی تو ایسے اٹھ کے چلے گئے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اور کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا، کوئی بھی دوستی آپ کہتے ہیں کہ میری اس سے دوستی اللہ کے لیے، جیسے میں کہوں میری آپ سے دوستی اللہ کی خاطر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دوستی واقعی اللہ کی خاطر ہے؟ کوئی لڑائی شہی ہو جائے تو معاف کر دیا تو پھر نہیں، اب پھر بھی اس بات کو پیچھے رکھیں اور آپ کے پاس آ جائیں، یہی ہے نا۔ اور آپ کے پاس جیسے مجھے آپ سے محبت ہے، ہاں اللہ کی خاطر محبت ہے، تو دیکھیں کہ کیا میرا آپ کا مل کر بیٹھنا اللہ کی محبت میں مجھے بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں سے مجھے اللہ کی خاطر محبت ہے، فلاں سے مجھے اللہ کی خاطر محبت ہے، اس میں چیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کے پاس بیٹھ کے آپ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے پاس بیٹھ کے آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے، تو اس کا مطلب وہ واقعی حقیقتاً وہ دعویٰ نہیں ہے صرف اللہ کی خاطر محبت، وہ حقیقتاً اللہ ہی کی خاطر محبت ہے۔ اور پھر اسی طرح جو انہوں نے بات کی، یہ تو ایک دوستی کی بات ہو رہی ہے نا، اور جو انہوں نے بات کی وہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے
ہم کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے، ہر انسان سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے اس لیے، اللہ کی مخلوق سے محبت ہے اس لیے ہمارے ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا جب ہم کسی کو ہیلپ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، تو پلٹ کر کسی ایکسپیکٹیشن کی تو نہیں توقع ہوتی، یا پھر یہ کہ اگر وہ کوئی برا کر دے تو ہم کہیں اس پر احسان تو نہیں جتلانے لگتے. اس طرح سے چیک کیا جائے گا. اور اللہ کی محبت کو کیسے ہم چیک کریں گے؟ آج آ کے ہم سب نے چیک کرنا ہے. وہ جو سارے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں نا، کہ نماز میں دل لگتا ہے، دل کرتا ہے بار بار قرآن کھولیں، دیکھیں، پڑھیں، اللہ کی یاد میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے ایسی مجلسوں میں. ہے نا یہ کہ دوستوں میں اگر ہمیں کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے جو کہ اسلام کے خلاف وہ کر رہی ہے، اور ہمیں ہو رہا ہے کہ اگر ہم اسے کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا، تو ہمیں یہ سوچنا کہ کس طریقے سے کہا جائے کہ اس کو برا بھی نہ لگے، بالکل، اور اس کو اس طرف لایا جائے کہ بھائی یہ تمہارے لیے یہ تو ٹیمپرری لائف ہے، تو تمہیں اپنے لیے تیار کرنا ہے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے تم اس طرح کرو، اس طرح کرو. اللہ کی خاطر دوستی کی سب سے بالکل بڑی علامت یہ بھی ہے کہ آپ دوسرا جیسے ہی بھٹکنے لگے، وہ کہتے ہیں نا علیحدگی آ جاتی ہے. علیحدگی تب آتی ہے کہ جب آپ نے اس کو روکا، وہ رکا نہیں، وہ کہتا ہے نہیں بس بہت ہو گیا دینداری. بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ ہم کسی کو لاتے ہیں دین کی طرف، وہ آ جاتا ہے، پھر ایک دم سے واپس پلٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بس اور نہیں، اس کو وہ پابندی لگتی ہے اور وہ واپس پلٹ جاتا ہے، اور آپ کی کوشش کے باوجود نہیں آتا، تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ پھر علیحدگی ہو جاتی ہے اس دوستی میں. کیونکہ دنیا دار کا دل دین والے کے ساتھ نہیں لگتا، وہ دین والا اللہ کی بات کرے گا، دنیا والا اس سے بور ہوگا، تو علیحدگی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اسی طرح دین والے کا دنیا والے کے ساتھ نہیں دل لگتا، وہ دنیا داری کی باتیں کرے گا، اس کو وہاں سکون نہیں آتا، وہ چین نہیں آتا. تو حقیقت میں جو دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اس کو ایسی مجلسوں میں دل نہیں لگتا، بے سکونی ہوتی ہے. کبھی اس کو بیٹھنا پڑ بھی جائے ایسی مجلسوں میں تو وہ بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، کہتا ہے وہ ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، کب وقت ختم ہو اور کب وہ لوٹے واپس اپنی دنیا میں. اس کو اپنی یہ دین والی دنیا، یہی مجالس اس کو اپنی دنیا لگتی ہے، اپنی زندگی لگتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ روح کی غذا ہے قرآن میں، اور واقعی حقیقتاً ہے. دین کی مجلسوں میں، قرآن حدیث میں آپ کو روح کی غذا ملتی ہے، اور پھر اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں میں ہم نے اپنا جائزہ لینا. عام مخلوق کے ساتھ کہ واقعی اللہ کی خاطر اگر ہم محبت کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی وہ دیکھنی ہے. اسی طرح اگر کوئی دوست ہے، میں کہتی ہوں اس سے مجھے اللہ کی خاطر محبت ہے، تو اس دوستی میں چیک کرنا ہے کہ آیا اس کے ساتھ بیٹھ کے میرا واقعی ایمان بڑھتا ہے، آیا اس کے ساتھ بیٹھ کر میں واقعی کچھ سیکھتی ہوں، میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھ کے بس دنیا ہی سمیٹتی رہتی ہوں. تو پھر وہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، جیسے ہم روز اللہ کی خاطر وہ رشتہ نہیں جڑا ہوا. پھر یہ جو ہم جیسے دیکھتے ہیں اب کلاس ہوتی ہے، تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بڑا مزہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اگر ہم چاہے ایک حدیث پڑھیں، چاہے ہم ایک آیت پڑھیں، ہم جا کے اپنا جائزہ لیں کہ میں اس حدیث پہ پوری اتر رہی ہوں، میں اس آیت پہ پوری اتر رہی ہوں. اگر اتر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں اتر رہے اور اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں تو سمجھیں آپ حق ادا کر رہے ہیں، ہم حق ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سنا اور پتہ ہی نہیں باہر جا کے کیا سنا تھا اور واپس اپنی اسی روٹین میں کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی کوشش نہیں، تو اس کا مطلب پھر ہم اس کتاب کا اس مجلس کا پھر ہم حق نہیں ادا کر رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.